अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, गुज़श्ता चंद हफ्तों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि पीटीआई ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मुमकिन डील की है। ख़ास तौर पर इमरान खान की बहनों और उनकी अहलिया की रिहाई के बाद ये तासुर देने की कोशिश की गई, इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा उछालने की कोशिश की गई कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान कोई मुमकिन तौर पर रब्ताकारी हुई है और उस रब्ताकारी के नतीजे में इमरान खान की बहनें और उनकी अहलिया की रिहाई मुमकिन हुई है। इस हवाले से ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी कुछ खदशात का या कुछ अफवाहें उड़ाई गई, अफवाहों की फैक्ट्रियाँ चलाई गईं। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह जो मुस्लिम लीग नून के ही पंजाब के सदर हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सियासी मुशीर हैं, उन्होंने डील की किसी भी खबर की तरदीद की। अब इसी हवाले से पीटीआई की जानिब से भी एक दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ आया है। एक बार फिर सर पर कफन बांध कर निकलने और इस्लामाबाद को फतह करने की बातें की जा रही हैं और आज के ऐलानात मज़ीद ख़तरनाक हैं, क्योंकि इससे पहले किसी सियासी जमात ने इस तरह के ऐलान नहीं किए। आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने वाली है और आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कैसे डील की खबरों के गुब्बारे से हवा निकाली है, ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी की वो बातें जो मीडिया पर नहीं चल सकीं, और हमने गुज़श्ता दिनों आपको बताया था कि इमरान खान 2 रोज़ से मीडिया के साथ बातचीत नहीं कर रहे। इमरान खान मीडिया का बायकॉट कर चुके थे। इस हवाले से भी मज़ीद तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के कौन कौन सी चीज़ें केपी हाउस से चोरी की गई थी। इस हवाले से कुछ अहम तफसीलात सामने आई हैं, वो भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करते हैं। तो आगाज़ करते हैं कि मैंने तकरीबन कोई 2-3 रोज़ पहले एक व्लॉग किया था और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि इमरान खान अडियाला जेल में सहाफ़ियों के साथ कोई गुफ्तगू नहीं कर रहे। इमरान खान अडियाला जेल में जाते हैं, अदालत में पेश होते हैं, लेकिन अदालत के सामने भी कोई शिकवा शिकायत नहीं कर रहे और इसके अलावा सहाफ़ियों के साथ भी उनकी कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। इमरान खान का 3 अक्टूबर 2024 से अपने सियासी जमात रहनुमाओं और फैमिली के साथ राब्ता बंद हुआ था, उनकी मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई थी और इसी तनाजुर में पीटीआई ने अदालतों से रुजू किया। इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी गई, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान से मुलाकात ना करवाई जा सकी। फिर आईनी तरमीम के मौके पर इमरान खान की उनके पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि गुज़श्ता तकरीबन 16-17 रोज़ से, जिस वक्त ये मुलाकात ग़ालिबन 19 या 20 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें बैरिस्टर गौहर खान, सलमान अकरम राजा, हामिद रज़ा साहब, मुख्तलिफ लोग शामिल थे और हामिद रज़ा साहब ने इस हवाले से एक मुकम्मल तफसील भी शेयर की थी, जो हमने आपके साथ भी बज़रिया व्लॉग आप तक पहुँचाई थी। और उसमें इमरान खान ने यह बताया था कि उनका टीवी उनसे ले लिया गया है, अखबारात उनको फ्राहम नहीं किए जा रहे, उनके कमरे की बिजली 5 रोज़ तक बंद रखी गई, उनको कैद तन्हाई में रखा गया। ऐसा सलूक जो शायद जानवरों के साथ भी नहीं किया जाता, दहशतगर्दों के साथ नहीं किया जाता, हार्ड कोर क्रिमिनल्स के खिलाफ ऐसा सलूक उनके साथ भी नहीं किया जाता, वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ जेल में रवा रखा गया। और इसी हवाले से तफसीलात जब सामने आई तो पीटीआई की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का और खदशात का इजहार किया गया। और इसी हवाले से जब मीडिया के ऊपर इमरान खान की खबरों का ब्लैकआउट हुआ, क्योंकि 19 अक्टूबर को इमरान खान का मुकदमा अडियाला जेल में समाअत के लिए मुकर्रर था, लेकिन उसके बावजूद जब इमरान खान सहाफ़ियों से बात करते, उनसे मिलते, उनके साथ गुफ्तगू करते, तो उनकी खबर मीडिया पर रिपोर्ट नहीं होती थी। 2-3 रोज़ तक इमरान खान और पीटीआई की जानिब से देखा गया, लेकिन इसके ऊपर कोई रिपोर्टिंग नहीं की गई, ना टीवी चैनल पर कोई खबर चलती है, ना इस हवाले से अखबारात में कोई चीज़ सामने आती है। तो इस पर फिर पीटीआई की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया और फिर इमरान खान ने मीडिया के साथ गुफ्तगू करना बंद कर दी। उसकी वजह यह थी कि इमरान खान बतौर एहतजाज मीडिया के साथ गुफ्तगू नहीं कर रहे थे। उसकी वजह जैसा मैंने आपको बताई कि मीडिया पर इमरान खान की खबरें नहीं चलाई जाती थीं। किसी मीडिया ने इमरान खान की यह खबर नहीं चलाई कि 3 अक्टूबर से लेकर 19 या 20 अक्टूबर तक इमरान खान को जेल में कैसे रखा गया, उनके साथ क्या सलूक रवा रखा गया और कैसे इमरान खान की जो बुनियादी हकूक़ थे बतौर कैदी, वो हकूक़ भी उनसे छीन लिए गए और उनको उनके बतौर कैदी उनके हकूक़ से भी महरूम रखा गया और किसी मीडिया चैनल ने, किसी सहाफ़ी ने रिपोर्ट नहीं किया। फिर मैंने 2 रोज़ पहले आपको ये भी बताया था कि अडियाला जेल की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों को डराने धमकाने का सिलसिला जारी है। नामालूम नंबरों से कॉल आती है और उनको वार्निंग दी जाती है कि ना तो आप इमरान खान की खबर अपने चैनल्स को देंगे और अगर चैनल्स को दी भी जाए तो चैनल उनको चलाते नहीं हैं। इसके अलावा सहाफ़ी को सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर कोई ट्वीट करने से भी रोक दिया गया है। साथ ही सहाफ़ियों को किसी किस्म का व्लॉग करने से भी सख्ती से मना किया गया है
اور ساتھ یہ بھی ڈرایا گیا ہے کہ یہ صحافی حضرات جو اڈیالہ جیل کور کرتے ہیں یہ اپنے دیگر صحافی دوستوں کے ساتھ بھی کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کریں گے، ان کے ولاگ میں بھی یہ آ کر کسی قسم کی انفارمیشن شیئر نہیں کریں گے۔ میں نے اس حوالے سے بھی ساری تفصیلات آپ تک پہنچائی تھیں، اور اسی حوالے سے کیونکہ یہ مجھے جب فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ملی، کچھ صحافی دوستوں کو سے جب رابطہ کیا گیا جو اڈیالہ جیل جاتے تھے، اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ان کو اس طرح کی فون کالز آتی ہیں، اداروں سے بھی ان کو منع کیا جاتا ہے، اور جب اداروں کے علاوہ پھر کہیں اور سے بھی کالز آ جاتی ہیں اور وہاں سے بھی ان کو وارننگ دی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے عمران خان کی خبریں نہ ٹی وی پر چل رہی ہیں، نہ سوشل میڈیا پر رپورٹ ہو رہی ہیں، اور نہ ہی کہیں اور آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو اسی حوالے سے آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے اس پر سخت تحفظات کا اظہار کیا۔ پہلے فیصل چودھری ایڈوکیٹ نے عمران خان سے ملاقات کی جو میڈیا پر نہیں چلائی گئی، اور اس کی تفصیلات بھی میڈیا پر نہیں آئی۔ میں ان کی جو گفتگو ہے وہ میں آپ تک شیئر کر دیتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ فیصل چودھری نے عمران خان سے ملاقات کی، اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی گفتگو پر غیر اعلانیہ سینسرشپ ہے۔ یہ وہی بات جو ہم گزشتہ کچھ دنوں سے کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی گفتگو رپورٹ نہ ہونے پر ہم احتجاج کرتے ہیں، عوام اپنے لیڈر کی گفتگو پیغامات سننا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے گزشتہ 2 سماعتوں پر بات نہیں کی۔ عمران خان میڈیا کے اس رویے کی وجہ سے صحافیوں کا وہ بائیکاٹ کر چکے تھے، میڈیا کا بائیکاٹ کر چکے تھے، کیونکہ عمران خان گفتگو کرتے تھے تو میڈیا باہر آ کر ان کو رپورٹ نہیں کرتا تھا، ولاگ تک نہیں ہوتے تھے، ٹویٹ تک نہیں کیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ فیصل چودھری یہ بھی کہتے ہیں کہ بات نہ کرنے کی وجہ سماعتیں مختصر ہوئی ہیں۔ عمران خان نے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر سپریم کورٹ جانے کی ہدایت کی ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ اسحاق ڈار ایک نالائق آدمی ہے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ اسحاق ڈار کے ساتھ دوسرے لوگ باجوہ کی ٹیم ہے۔ عمران خان نے کہا کہ چین کے ساتھ تعلقات کو بگاڑنا نالائقی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسحاق ڈار انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ یہ جو پچھلے دنوں سے خبریں چل رہی تھی ڈیل ہوئی ہے، تو آج یہ جو پریس کانفرنس کی گئی علی امین گنڈا پور کی جانب سے عمران خان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئیں، یہ ساری پریس کانفرنس کا مقصد ہی در حقیقت یہی تھا کہ ڈیل کی خبروں کے تاثر کو زائل کیا جائے۔ ایک باقاعدہ ایک منظم طریقے سے یہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے درمیان کسی قسم کی کوئی ڈیل ہوئی ہے۔ بہرحال آگے فیصل چودھری کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے احتجاج جاری رکھیں گے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ 26ویں ترمیم کو قبول نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے اپنی لیگل ٹیم کے وکیل انتظار پنجوتھا کے اغوا پر بھی شدید تشویش کا اظہار کیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل میں فارن وفد کی آمد کا عمران خان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے گزشتہ روز آپ کو کہا تھا کہ امریکی جو سفارتکار ہیں وہ سرخ نمبر پلیٹ والی گاڑیوں پر اڈیالہ جیل پہنچے اور وہاں کچھ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، جس پر آج پی ٹی آئی کی جانب سے یہ وضاحت آئی ہے کہ جو سفارتکاروں کی اڈیالہ جیل آمد ہے اس کا عمران خان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی کوئی ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی عمران خان کا کسی فارن وفد کے ساتھ کسی قسم کی کوئی میٹنگ ان کے ساتھ نہیں ہوئی، اور ساتھ ہی انہوں نے عمران خان کا یہ پیغام بھی پہنچایا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ حکومتی ساکھ ختم ہو چکی، ان سے معیشت بھی نہیں سنبھل رہی، آزاد عدلیہ ہی رول آف لا کی ضامن ہے، عدلیہ آزاد ہوگی تو رول آف لا قائم ہو سکتا ہے۔ عمران خان نے جیل میں ملاقاتوں میں رکاوٹ پر توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کی ہدایت کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کو 30 دن سے اخبارات نہیں دیے جا رہے، اور نہ ہی عمران خان کو ٹی وی واپس کیا گیا ہے۔ یہ وہ چیزیں جو ہم پہلے ہی آپ کو رپورٹ کر چکے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ 3 اکتوبر سے لے کے 19 اکتوبر تک 16-17 روز کیا ہوتا رہا، یہ وہ انفارمیشن تھی جو کسی کو پتہ نہیں تھی۔ نہ فیملی سے ملاقات کی اجازت، نہ ان کی لیگل ٹیم کے ساتھ ملاقات کی اجازت، اور نہ ہی سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کی اجازت ان کو دی گئی تھی۔ اب آتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کیا کہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آج ایک بار پھر اسلام آباد فتح کرنے کا اندیا دیا ہے۔ اس بار کے جو اعلانات ہیں وہ مزید سخت ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف جو ایک ڈیل کا ایک جو ہے وہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، شاید اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت زیادہ غصہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ مسلسل بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان کو ٹارگٹ بھی کیا جا رہا ہے، جیل کے اندر ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے، جس کے اوپر اقوام متحدہ سمیت دیگر جو عالمی تنظیمیں ہیں وہ بھی اپنی آواز اٹھا چکی ہیں، اور اس کے باوجود پی ٹی آئی کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا جائے کہ پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل کیا، تو شاید یہ پی ٹی آئی کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی حوالے سے علی امین گنڈا پور کی جانب سے کچھ سخت ترین اعلانات بھی کیے گئے ہیں، اور پہلی بار ہم یہ پی ٹی آئی کی کسی بھی سیاسی رہنما کی جانب سے اس طرح کے اعلانات سننے کو ہمیں مل رہے ہیں۔
علی امین گنڈاپور نے عمران خان سے جیل میں ہونے والی ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ عمران خان سے بڑے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی ہے. یہ اسلام آباد میں جو لانگ مارچ ہوا تھا، احتجاج ہوا تھا، اس کے بعد علی امین گنڈاپور اور عمران خان کے درمیان یہ پہلی ملاقات تھی، اور اس وجہ سے بھی اس ملاقات کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ عمران خان نے خود بھی علی امین گنڈاپور کو بلایا تھا کہ اگلی ملاقات پر جب پی ٹی آئی کے سیاسی ٹیم اڈیالہ جیل پہنچے تو اس میں علی امین گنڈاپور کا ہونا بھی ضروری ہے. اور انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان کے ساتھ روا رکھا جا رہا سلوک قابل مذمت ہے. یہ وہی چیز جو اس سے پہلے بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، حامد رضا کر چکے ہیں. عمران خان کی داڑھی بڑی ہوئی تھی، یہ حامد رضا صاحب نے گزشتہ ماہ اکتوبر میں بتایا تھا جب غالباً 19 یا 20 اکتوبر کو پی ٹی آئی کے 5 رکنی وفد نے عمران خان سے جیل میں ملاقات کی تھی. اور اس کے بعد عمران خان کی جو ہے وہ کیا صورتحال رہی، اس حوالے سے اب مزید تفصیلات آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ میں خبردار کرتا ہوں یہ رویہ ناقابل برداشت ہے. یعنی عمران خان کے ساتھ جو سلوک جیل میں رکھا جا رہا ہے اس کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. ہم نے ایک پلان بنایا ہے اور اس پر کام بھی شروع کر دیا ہے. فائنل کال کے لیے تیار رہیں، حکومت سے جان چھڑانا پڑے گی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت مینڈیٹ چور ہے، فارم 47 کی حکومت ہے، ہم سروں پر کفن باندھ کر نکلیں گے. یہ سخت ترین بیان میں اس کو کہوں گا کیونکہ اس سے پہلے کسی پی ٹی آئی کے سیاسی رہنما کی جانب سے اس طرح کی گفتگو نہیں کی گئی جس میں یوں سر پر کفن باندھ کر باہر نکلنے اور احتجاج کرنے کی بات کی گئی ہو. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میں خود بھی جو ہے وہ ابھی اس بات کا اعلان کرتا ہوں، اپنے گھر والوں کو بتاتا ہوں کہ ہم سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے. اور انہوں نے اپنے پی ٹی آئی کے تمام کارکنان کو، رہنماؤں کو بھی کہا ہے کہ آپ بھی سر پر کفن باندھ کر نکلیں، اپنے گھر والوں کو بتا کر نکلیں کہ ممکنہ طور پہ اسلام آباد جب ہم جائیں گے، جس کا اعلان باقاعدہ طور پر 9 نومبر کو ثوابی میں کیا جائے گا، اور وہاں پر جلسے کے دوران، اجتماع کے دوران آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا کہ پی ٹی آئی آنے والے دنوں میں کیسے جو پلان انہوں نے بنایا ہے اس پر کیسے عمل درآمد کیا جائے گا، وہ پلان کیا ہے، کیسے اسلام آباد پر ایک بار پھر جو ہے وہ احتجاج کے لیے پی ٹی آئی کے کارکنان پہنچیں گے. تو اس حوالے سے آگے وہ مزید کہتے ہیں کہ ہر روز نئے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں. 9 تاریخ کو ثوابی کے مقام پر ایک بڑا اجتماع کریں گے. پہلے ہم نے جلسے کا اعلان کیا تھا، اب اجتماع کریں گے، پورے ملک سے لوگوں کو جمع کریں گے. 9 نومبر کو فائنل کال دیں گے. 9 نومبر کو اب اعلان کیا جائے گا. اس سے پہلے 8 نومبر کو پشاور میں جلسے کا اعلان کیا گیا تھا جس کی اب صرف جگہ تبدیل کی گئی ہے. پشاور سے اب ثوابی موٹر وے پر یہ جلسہ جو ہے وہ کیا جائے گا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر والوں کو بھی بتا کر نکلوں گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا. جلسہ ہم نے منسوخ نہیں کیا، ہم اجتماع کی صورت میں جمع ہوں گے. حکومت سمیت سب کو وارننگ دے رہے ہیں کہ اب حالات ناقابل برداشت ہیں. وہی چیز جو اڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ جس طرح کا غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے اندر، ان کی قیادت کے اندر اب شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. پی ٹی آئی کارکنان گزشتہ کافی عرصے سے اس بات پر سنگین خدشات کا اظہار کر رہے تھے کہ کسی صورت بھی عمران خان کے ساتھ روا رکھا گیا یہ سلوک برداشت نہیں کیا جا سکتا. اس کے علاوہ علی امین گنڈاپور نے یہ بھی کہا کہ ہم 9 نومبر کو لائحہ عمل دیں گے. ہر بندہ تجزیہ نگار بنا ہوا ہے کہ ڈیل ہو گئی. وہی بات کہ پچھلے دنوں سے، کچھ دنوں سے یہ خبریں پھیلائی جا رہی تھی، گرد اڑائی جا رہی تھی کہ عمران خان اور ان کی پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل ہوئی ہے. تو اس پر بھی آج علی امین گنڈاپور نے اس غبارے سے بھی، ڈیل کے غبارے سے بھی ہوا نکال دی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میرا پارٹی ورکرز کو پیغام ہے کہ یہ لوگ آپ کو کنفیوز کریں گے. میں سچ بات کرتا ہوں، سب کو معلوم ہے کہ پارٹی کے لیے کس نے کیا کیا. بشرا بی بی کو ناحق جیل میں ڈالا ہوا تھا. میرے اوپر 6 اضلاع میں مقدمات ہیں. میں جب ڈی چوک سے گیا تو بتا کر گیا تھا. ویسے یہ پہلی بار ہے کہ علی امین گنڈاپور نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جب وہ ڈی چوک پہنچے تھے اور وہاں سے وہ کے پی ہاؤس گئے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ کے پی ہاؤس جا رہے ہیں، لیکن اب تک کسی رہنما نے یہ انفارمیشن عوام تک نہیں پہنچائی، میڈیا کے ذریعے سامنے نہیں لائی گئی کہ علی امین گنڈاپور بتا کر گئے تھے، بلکہ وہ روپوش یا اچانک غائب نہیں ہوئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ کھینچا تانی ہے جس کی وجہ سے فلو آف انفارمیشن میڈیا کے ساتھ، عوام کے ساتھ، پی ٹی آئی کارکنان کے ساتھ درست نہیں ہے. اس کے علاوہ علی امین گنڈاپور نے یہ بھی کہا کہ میرے پیچھے جو لوگ آئے تھے وہ کون تھے. ہم نے ثابت کیا کہ ہم اسلام آباد آ سکتے ہیں اور پرامن طور پر آ سکتے ہیں. انہوں نے کے پی ہاؤس پر حملہ کیا، میرے موبائل فون میرے کمرے سے لے گئے، میرا قیمتی سامان گاڑی سے اٹھا لیا گیا. میرے موبائل فون ابھی تک واپس نہیں کیے گئے. جو موبائل انہوں نے لیا وہ واش ہو چکے تھے، ان کو کچھ نہیں ملا. اچھا، یہ بھی ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ علی امین گنڈاپور صاحب کا کون کون سا سامان تھا جو کے پی ہاؤس سے ممکنہ طور پہ چوری کیا گیا تھا. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں،
میں اتھارٹی سے اسلام آباد آیا ہوں، مشینری بھی ساتھ لایا ہوں، اس میں کوئی غلط نہیں ہے۔ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ہم گورنر راج سے نہیں ڈرتے۔ بالکل، عمران خان 2 صوبائی حکومتیں اس سے پہلے تحلیل کر چکے ہیں، تو ان کو یہ کہنا کہ آپ کی کے پی حکومت میں ہم گورنر راج لگا دیں گے، یہ میرے خیال میں اہم خانہ بات ہے۔ یہ بات آپ ان کو ڈرائیں جو گورنر راج جیسے اقدامات سے کسی طرح سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ عمران خان تو خود اپنی 2 حکومتیں تحلیل کر چکے ہیں، پھر آپ کیسے ان کو ڈرائیں گے کہ ہم گورنر راج لگائیں گے اور اس سے پی ٹی آئی کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جب سے عمران خان نے کہا مذاکرات اب نہیں ہوں گے، تب سے نہیں ہو رہے، میرے مذاکرات ہوتے رہے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میری آفیشیل میٹنگز میں بھی بات ہوتی رہتی ہے، ہم نے پانی پت پر 17 حملے کیے تھے، ابھی تو صرف 2 حملے اسلام آباد پر ہوئے ہیں، مزید حملے کریں گے اور شاید اگلے 1-2 حملوں کے اندر اسلام آباد فتح ہو جائے گا۔ یعنی پی ٹی آئی یہ ارادہ کر چکی ہے کہ کم از کم 17 حملے تو ہم اسلام آباد پر کریں گے، 17 بار چڑھائی تو اسلام آباد پر کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ تاریخ آگے اس حوالے سے کیا کہتی ہے۔ یعنی موٹیویشن کے لیے پی ٹی آئی کے پاس پانی پت کے جو شیر شاہ سوری نے حملے کیے تھے ان کا حوالہ دیا جا رہا ہے، اور ممکنہ طور پہ یہ جو آئندہ کا اجلاس احتجاج ہے جس کی کال 9 نومبر کو دی جائے گی، وہ احتجاج بھی آخری نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بعد مزید احتجاج ہوں گے، اور شاید یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک عمران خان کی رہائی کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا یا عدالتوں سے ان کو بریت نہیں ہوتی۔ یہ ایک طرح سے یہ حکمت عملی بھی پی ٹی آئی کی اچھی ہے کہ انہوں نے ہر صورت ہر موقع پر اپنے کارکنان کو انگیج رکھا، موٹیویٹ رکھا، متحرک رکھا، سیاسی طور پر اپنی پارٹی کو زنگ نہیں لگنے دیا۔ پارٹی کے اندر بھی کھینچا تانی چلتی رہی، لیکن اس کی وجہ سے بھی کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کے کارکنان، حامی، سپورٹر، ووٹر، وہ سب لوگ کہیں نہ کہیں انگیج رہے، پی ٹی آئی کے معاملات کے ساتھ ان کا تعلق رہا، اور اسی وجہ سے پی ٹی آئی کا بیانیہ آج بھی عوام کے اندر مقبول ہے۔ اب آتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی کون سی چیزیں کے پی ہاؤس سے ممکنہ طور پہ چوری ہوئی ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ علی امین گنڈا پور صاحب کا جو قیمتی سامان ہے اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ ذرائع کے مطابق ڈی چوک کے دوران وزیر اعلیٰ کے خیبر پختونخوا کا سامان کے پی ہاؤس سے غائب ہوا، جس میں علی امین گنڈا پور صاحب کے 2 آئی فون 15 پرو میکس غائب ہوئے۔ اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور کا پرس، دستاویزات، لائسنس یافتہ اسلحہ بھی جو ہے وہ غائب ہوا، اور ابھی تک وہ جو ہے وہ اس کی کوئی جو ہے وہ ریکوری نہیں ہو سکی۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے ذرائع کا بھی یہ کہنا ہے کہ موبائل فون گم ہونے سے علی امین گنڈا پور کے اہم نمبرز بھی چلے گئے، جس سے وزیر اعلیٰ پریشان ہے۔ علی امین گنڈا پور نے میٹنگ میں اراکین اسمبلی سے پریشانی کا اظہار بھی کیا اور اہم فون نمبر بھی مانگ لیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ کے ایک اور وزیر ہیں، انہوں نے بھی اس بات کا ویسے کہا ہے کہ 2 موبائل فون، اہم دستاویزات اور دیگر سامان کے پی ہاؤس سے آئی جی اسلام آباد لے کر گئے تھے، جس میں نقدی، کپڑے اور لائسنس یافتہ اسلحہ شامل تھا۔ تو اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے پی ہاؤس پہنچے تھے تو وہاں سیکیورٹی اہلکار ان کی بلٹ پروف گاڑی کے شیشے توڑنے کے لیے وہ کوئی ہتھیار اوزار کا استعمال کر رہے تھے، جس کی ویڈیو منظر عام پر آئی تھی، اور شاید اسی گاڑی کے اندر سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا وہ قیمتی سامان ممکنہ طور پہ چرایا گیا ہے، جس کا شکوہ آج علی امین گنڈا پور نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کیا ہے۔ بہرحال پی ٹی آئی اس وقت ڈیل کی خبروں کو زائل کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے، اسلام آباد پر ایک بار پھر چڑھائی کرنے، اسلام آباد کو فتح کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اعلان کیے جا چکے ہیں، حتمی کال 9 نومبر کو ثوابی جلسے میں دی جائے گی، اور اس میں پتہ چلے گا کہ پی ٹی آئی کب دوبارہ اسلام آباد آئے گی، اور ممکنہ طور پہ اس بار حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان یا اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی خطرناک ٹکراؤ ہونے کا بھی امکان ہے۔ لیکن جیسا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بار سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے، تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک اس طرح کے کسی بھی طرح کے خون خرابے سے، انسانی جانوں کے ضیاع سے بچائے، اور سیاستدانوں کو، تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو آپس میں مل بیٹھ کر مذاکرات کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے معاملات سلجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سعید بلوچ کو اجازت دے، اللہ حافظ۔